मेरा नाम राश्ता है। इन दिनों हम लाहौर में रहा करते थे और मैं बहुत खुश थी। ये शहर मुझे बहुत पसंद था। मुलाजमीन भी अच्छे थे, दिल लगा हुआ था। अचानक एक रोज़ सिकंदर ने बताया कि बहावलपुर तबादला हो गया है। ये खबर सुनकर मैं अफसरदा हो गई। बहावलपुर नया शहर था, जहाँ कोई हमारा वाकिफ़ ना था। फिर नई जगह नौकरों का बड़ा मसला होता है। अच्छे मुलाजिम ना मिले तो ज़िंदगी का सुकून बर्बाद होकर रह जाता है। सरकारी अफसरान के तबादले होते रहते हैं, ये कोई नई बात ना थी। हमको भी अपने शहर जाना था, लिहाजा सामान की पैकिंग शुरू कर दी और हम लाहौर से बहावलपुर आ गए। अच्छा घर मिला था, पास पड़ोस में मिलनसार लोग थे, लिहाजा जल्द दिल लग गया। तहाँ मुलाजमा की तलाश का मसला बाकी था, क्योंकि मेरी बच्ची अस्मा अभी सिर्फ साल भर की थी। इसे संभालने को एक आया की शदीद ज़रूरत थी। एक रोज़ मैं अस्मा को संभालते संभालते निढाल हो चुकी थी। दरवाजे की बेल बजी। एक उधेड़ उम्र औरत अंदर आ गई। पूछा कौन हो और किससे मिलना है। वो बोली सलीम साहब की बेगम से बात करनी है। मैंने बताया सलीम साहब का तो तबादला हो गया है, इनकी जगह हम आए हैं। ये सुनकर वो बुझ कर रह गई। कहने लगी मैं इनकी मुलाजमा हूँ, इनके बच्चों की देखभाल करती थी। मेरी लड़की बीमार हो गई तो मैं मुल्तान चली गई। अब वापस आ गई हूँ ताकि बेगम साहिबा से दोबारा नौकरी की बात करूँ। मुझे खुद आया की बेहद ज़रूरत थी। मैंने कहा वो लोग चले गए हैं, लेकिन अगर तुम मुलाजमत चाहती हो तो मुझे भी ज़रूरत है। क्या सर्वेंट क्वार्टर में रह लोगी? जी हाँ बीबी, पहले भी तो रहती थी। मेरा ट्रंक अभी तक आपके सर्वेंट क्वार्टर में पड़ा है। अच्छा ठीक है, तो जकिया आज से काम शुरू कर दो। जकिया देखने में ठीक ठाक औरत लगी। साफ सुथरी बात करने का भी सलीका था। खुदा का शुक्र अदा किया कि एक बड़ी मुश्किल आसानी हल हो गई थी। सिकंदर दौरे पर गए हुए थे, यूं भी तन्हाई की वजह से मुझे वहशत होती थी। जकिया के आ जाने से रौनक हो गई। वो सारे काम खुश असलूबी से करती थी। 4 दिन हुए थे कि मियाँ आ गए। सबसे पहले इनको ये खुशखबरी दी कि मुझे बहुत अच्छी मुलाजमा मिल गई है। वो सलीम साहब के बच्चों की आया है। इसका सामान भी सर्वेंट क्वार्टर में पड़ा था, तभी मैंने रख लिया। अगर तुमने इत्मीनान कर लिया है तो ठीक है, किसी रोज़ इसके बारे में सलीम को फ़ोन करके मज़ीद पूछ लूँगा। काम के मामले में ज़किया मेरी सोच से भी अच्छी साबित हुई थी। फिर भी मियाँ की हदायत के मुताबिक इसे शनाख्ती कार्ड दिखाने को कहा तो बोली बीबी वो भाई के घर है, किसी दिन आप छुट्टी दें तो जाकर ले आऊँगी। इन दिनों मैं उम्मीद से थी, किचन में जाते ही जी मतलाने लगता था। ज़किया को छुट्टी देना महाल लगा। सोचा किसी कुक का इंतज़ाम हो जाए तो इसे 3 दिन की छुट्टी दे दूंगी। चंद दिनों में ज़किया ने मुझे इतना आराम दिया कि जी ना चाहता था कि वो एक लम्हे को कहीं जाए। यहाँ आकर इतनी अच्छी मुलाजमा मिल जाएगी, ये तो मैंने तसव्वुर भी ना किया था। इसे आए हुए 15 दिन हो गए थे। सिकंदर दोबारा दौरे पर चले गए। मैंने ज़किया से कहा जब तक साहब नहीं आ जाते तुम क्वार्टर में सोने मत जाया करो, यहीं लाउंज में बिस्तर डाल दिया करो। तुम्हारे घर में होने से मुझे ढारस मिलती है। जी अच्छा बीबी जी, इसने ताबेदारी से जवाब दिया। मियाँ को गए हुए दूसरा दिन था। वो ड्राइवर और गाड़ी छोड़कर गए हुए थे और ख़ुद सरकारी जीप पर गए थे। कुछ सौदा सल्फ लाना था, लिहाजा मैंने ड्राइवर को कहा कि गाड़ी निकालो, बाजार जाना है। तभी ज़किया ने अस्मा को नहला धुलाकर तैयार कर लिया और फीडर में दूध भी भर लिया। सुबह 11 बजे के करीब हम बाजार चले गए। कार पार्क करने को कुछ दूर जगह मैसर आई तो मैंने सोचा बच्ची रश में परेशान हो जाएगी। वो पिछली नशिस्त पर बैठे, ज़किया की गोद में सुकून से सो रही थी। तुम गाड़ी में थोड़ी देर बैठो, अस्मा का ख्याल रखो, मैं अभी आती हूँ। थोड़ा सा सौदा सल्फ लेना है। बीबी आप ड्राइवर को छोड़ जाएं, इसने कहा। सब्जी और सौदा सल्फ के शॉपर कौन उठाएगा? मैंने जवाब दिया, लेकिन चंद कदम जाकर मैं दोबारा पलट आई और ज़किया से कहा अच्छा तुम भी साथ आ जाओ और बच्ची को कंधे पर डाल लो। इसने ऐसा ही किया। ड्राइवर गुल मोहम्मद ने थैले उठा लिए थे और हमारे आगे आगे चलने लगा। ज़किया ने अस्मा को उठाया हुआ था। वो मेरे साथ साथ चल रही थी। मार्केट में काफ़ी रश था। मैंने सब्ज़ी खरीदी और गुल मोहम्मद को गोश्त खरीदने के लिए भेज दिया, क्योंकि गोश्त की दुकान सामने ही थी। अभी भी ज़किया मेरे साथ साथ चल रही थी। सब्ज़ी खरीदने के बाद मैंने पलट कर देखा तो वो मुझे नज़र न आई। सोचा कि इधर ही होगी जहाँ मैं खड़ी थी, वहाँ धूप थी। ख्याल आया छाँव की जानिब चली गई होगी। गुल मोहम्मद आ गया।
میں نے کہا گل محمد تم یہ سبزی کی شاپر اٹھا لو، میں زکیہ کو دیکھتی ہوں۔ اس نے تھیلے اٹھا لیے، میں ادھر ادھر آیا کو تلاش کرنے لگی لیکن وہ کہیں مجھے دکھائی نہ دی۔ تبھی پریشان ہو کر بولی، گل محمد آیا نظر نہیں آ رہی، سامان اسی جگہ رکھ دو اور اسے دیکھو۔ وہ بولا بی بی کہیں گاڑی کے پاس نہ چلی گئی ہو، وہاں اسے دیکھ لیتا ہوں۔ اس نے شاپر اٹھائے اور گاڑی کی طرف تیز تیز قدموں سے گیا۔ میں حیران تھی کہ ایک لمحہ پہلے وہ میری نظروں کے سامنے تھی، یکا یک کیا ہو گیا کہ وہ گم ہو گئی؟ آخر کدھر چلی گئی؟ میں سبزی فروش کو رقم دے رہی تھی کہ اسی وقت کھسک گئی۔ گل محمد نے آنن فانن سامان ڈگی میں رکھا اور دوبارہ میری جانب آ گیا۔ کہنے لگا بیگم صاحبہ وہ وہاں نہیں ہے۔ سامنے چھاؤں کی جانب بھی ہم نے چکر لگا لیا، زکیہ کا نام و نشان نہ ملا۔ آخر وہ کہاں گئی؟ ہم حیران اسے ادھر سے ادھر ڈھونڈنے لگے، بار بار گھوم کر پھر اسی جگہ پر واپس پلٹ آتے جہاں وہ میرے ساتھ اسما کو گود میں لیے کھڑی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ یہیں کھڑی تھی تو یہیں سے ملے گی۔ گھوم پھر کر ہم اس کو دیکھنے اسی دکان پر آ جاتے۔ تمام مارکیٹ کا چکر لگا کر پھر کار کے پاس پہنچے مگر وہ نہ ملی۔ میری حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔ قدم رکھتی کہیں اور تھی، بڑھتے کہیں اور تھے۔ سمجھ نہ پا رہی تھی کہ کمبخت عورت بچی کو لے کر کدھر غائب ہو گئی۔ گل محمد بھی بہت پریشان تھا جبکہ میرے اوسان خطا ہو چکے تھے۔ بیگم صاحبہ آپ وقت ضائع نہ کریں، زکیہ یہاں کی رہنے والی ہے، وہ گھر پہنچ سکتی ہے لیکن وہ بچی کو ساتھ لے گئی ہے، فوراً ابھی اسی وقت صاحب کو فون کیجیے۔ صاحب تو اسلام آباد میں ہیں، اس وقت میٹنگ میں ہوں گے تو ان کا نمبر بند ہوگا۔ آپ بہاول پور میں ان کے بڑے صاحب کو فون کیجیے، ابرار صاحب کا نمبر ہے میرے پاس۔ اس نے مشورہ دیا۔ ٹھیک ہے نمبر ملاؤ، میں نے کانپتی آواز میں کہا۔ فون ملاتے ہوئے وہ مجھے تسلی دینے لگے۔ بیگم صاحبہ پریشان نہ ہوں، زکیہ سمجھدار عورت ہے، شاید ادھر ادھر ہو گئی ہوگی، شاید رکشہ پکڑ کر سیدھے گھر آ گئی ہو، وہ کہیں نہیں جا سکتی۔ ابرار صاحب کا نمبر نہیں مل رہا تھا اور میرا سارا وجود لرز رہا تھا۔ بڑی مشکل سے نمبر ملا۔ کانپتی آواز میں میں نے ان کو سارا واقعہ بتایا۔ انہوں نے تسلی دی، بھابھی گھبرائیے نہیں، میں ابھی پولیس کو اطلاع کرتا ہوں، بچی مل جائے گی۔ سکندر کو بھی فون کرتا ہوں، آپ سکون سے گھر پہنچیں اور سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیجیے۔ پولیس کو اطلاع دے دی گئی تھی۔ بچی کی تلاش شروع ہو گئی، ناکہ بندی بھی ہو گئی، الغرض جو ممکن تھا وہ کیا گیا۔ اسی افراتفری میں رات کے 10 بج گئے۔ سکندر اطلاع ملتے ہی پہلی فلائٹ پکڑ کر گھر پہنچ گئے۔ اب مجھ پر غشی کے دورے پڑنے لگے۔ پڑوسن سنبھال رہی تھی جبکہ میری حالت خیر تھی۔ بالآخر میاں نے ہسپتال میں مجھے داخل کروا دیا۔ سب جتن کر لیے، سارے طریقے آزما لیے، زکیہ کو نہیں ملنا تھا اور وہ نہ ملی۔ اسما کا بھی سراغ نہ مل سکا۔ خدا جانے وہ منحوس عورت دنیا کے کس کونے میں جا کر روح پوش ہو گئی تھی۔ یہ عورت تھی یا کوئی بلا تھی یا جن بھوت تھی جو میری گود کا پھل نوچ کر غائب ہو چکی تھی۔ یہ کوئی بھلا دینے والا ستم نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیٹی سے نواز دیا لیکن اسما کو پھر بھی میں نہ بھلا سکی۔ لیکن ایک لمحے کو اس کی یاد سے میں غافل نہ ہو سکتی تھی۔ اس کی جدائی ناسور بن کر میری زندگی کی رمق کو نگل رہی تھی۔ وہ میری پہلی بچی تھی۔ اسما کا خلا میرے دوسرے بچوں سے بھی پر نہ ہو سکا۔ ماں کے لیے مر جانے والے بچوں کو بھلانا محال ہوتا ہے لیکن جو زندہ چھن جائے اس کو بھلانا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ غم میرے وجود کو گیلی لکڑی کی مانند سلگتا رہا۔ میں ہنستے مسکرانے کو بھی ترس گئی تھی۔ ایک آس تھی جو دن رات بےقرار رکھتی تھی، شاید کبھی میری کھوئی ہوئی بچی مجھے مل جائے۔ کہتے ہیں جب تک سانس تب تک آس، اسی باعث شاید دل میں امید کا چراغ جلتا تھا اور میں دن رات اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے یہی دعا کرتی رہتی تھی کہ اے میرے رب مجھ کو میری کھوئی ہوئی اسما سے ملا دے۔ قدرت کے کھیل نرالے، انسان اگر دل کی گہرائیوں سے دعا کرے تو وہ دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، اور یہ اور بات ہے کہ کتنا عرصہ لگ جائے اس دعا کو قبول ہونے میں۔ اتفاق کہ ایک بار پھر سکندر کا تبادلہ بہاول پور میں ہو گیا تو میری امید پھر سے جاگ پڑی۔ اسی شہر میں اسما کھوئی تھی، کیا خبر اسی شہر میں پھر اس سے ملاقات ہو جائے۔ دنیا میں آخر معجزے بھی تو ہوتے ہیں۔ ان دنوں میری بیٹی ثنا نے میٹرک پاس کیا تھا اور بہاول پور کے کالج میں داخلہ لے لیا جہاں اس کی دوستی حیا نامی لڑکی سے ہو گئی۔ وہ روز ہی اس کی باتیں مجھ سے کرتی، کہتی تھی امی وہ میری ہم شکل ہے،
کلاس کی ساری لڑکیاں کہتی ہیں کہ تم دونوں بہنیں لگتی ہو۔ حیا اتنی اچھی ہے کہ کیا بتاؤں، کسی روز اسے گھر لاؤں گی اور آپ سے ملوا دوں گی، آپ بھی مل کر خوش ہو جائیں گی۔ ایک روز ثنا اسے گھر لے آئی۔ واقعی حیا اس کی ہم شکل تھی اور مجھے بہت پیاری لگی۔ اس میں نے کچھ ایسی کشش محسوس کی کہ بے اختیار اسے دل سے لگا لیا۔ اس دن کے بعد ثنا کے ساتھ اکثر حیا ہمارے گھر آ جاتی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی وقت گزارتی تھیں، ایک دوسرے کو اپنی چیزیں دیتیں۔ الغرض ایسا پیار تھا کہ جیسے سگی بہنوں میں ہوتا ہے۔ حیا کو دیکھ کر مجھ کو بے اختیار اپنی کھوئی ہوئی اسما یاد آ جاتی تو آنکھوں میں میرے آنسو آ جاتے اور سوچتی کہ نہ جانے اس وقت میری بچی کہاں ہوگی اور کس حال میں ہوگی۔ ایک روز حیا کی امی نے ہماری دعوت کی اور باتوں باتوں میں کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ بی اے کے بعد حیا کا رشتہ کر دوں۔ یہ میری اکلوتی بچی ہے، میں اس کا دیکھ بھال کر رشتہ کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ کے خیال میں کوئی اچھا گھر ہو تو مجھے بتانا۔ ان کی باتوں سے خیال گزرا کہ شاید وہ اشارتاً مجھے رشتہ لینے کو کہہ رہی ہیں، کیونکہ اس گھرانے سے ہماری جان پہچان کو 4 برس ہونے والے تھے۔ میاں سے مشورہ کیا، وہ بولے تم کو یہ لوگ اچھے لگتے ہیں تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، رشتے ناطے طے کرنا عورتوں کا کام ہوتا ہے۔ میرا بیٹا ارسلان ان دنوں انجینئرنگ کے آخری سال میں تھا، وہ لاہور یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا۔ جب وہ امتحان دے کر لوٹا میں نے اس سے تذکرہ کیا، وہ حیا کو ایک آدھ مرتبہ دیکھ بھی چکا تھا۔ کہنے لگا امی آپ کی مرضی، جو فیصلہ کریں، میں نے اپنی شادی کا معاملہ آپ پر چھوڑا ہے۔ مجھے حیا بے حد پسند تھی اور ثنا بھی دل و جان سے اس پر فدا تھی۔ بس میں نے رشتے کے لیے اس کی ماں کو ہاں کہا تو وہ خوشی سے گلنار ہو گئیں۔ حیا بھی بے حد خوش تھی کیونکہ وہ اپنی سب سے اچھی دوست ثنا کی بھابھی بننے جا رہی تھی۔ چھوٹی سی منگنی کی تقریب رکھی گئی اور میں نے حیا کو انگوٹھی پہنا دی اور شادی کی تاریخ 2 ماہ بعد کی رکھی گئی۔ دونوں جانب سے شادی کی گہما گہمی شروع ہو چکی تھی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ ارسلان میرا اکلوتا بیٹا تھا، لہٰذا میں کافی دھوم دھام سے اس کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ 2 مہینے کا عرصہ یوں پلک جھپکتے گزر گیا اور آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب حیا کو ارسلان کی دلہن بن کر میرے گھر آنا تھا۔ آج ارسلان اور حیا کا نکاح تھا۔ سائقہ خاتون بے حد رنجیدہ لگ رہی تھیں کیونکہ حیا ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور آج وہ پرائی ہونے جا رہی تھی۔ میں نے سائقہ خاتون کو ڈھارس دی اور بولی، حیا کون سا آپ سے اتنی دور جا رہی ہے، یہی نزدیک تو اس کا گھر ہوگا، جب وہ چاہے آپ سے ملنے آ سکتی ہے اور آپ کا جب دل چاہے آپ بھی بیٹی سے ملنے آ جایا کریں۔ میں نے یہ کہا تو وہ سسکیاں لے کر رونے لگی۔ پھر سائقہ خاتون نے مجھے بتایا، ایک حقیقت میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو، کیونکہ حیا کی پھوپھیاں اور چند قریبی رشتہ داروں کو معلوم ہے کہ یہ بچی ہماری سگی اولاد نہیں، ہم نے اسے گود لیا ہے۔ دراصل ڈاکٹروں نے بتا دیا تھا کہ میں ماں نہیں بن سکتی، تبھی سے کسی لاوارث بچی یا بچے کی تلاش میں تھی۔ میری بہن کے گھر ایک ملازمہ کام کرتی تھی۔ ایک بار اس نے ذکر کیا تھا کیونکہ اس کی بڑی بہن ہسپتال میں ملازم تھی۔ اسی سے سنا تھا کبھی کبھی کچھ لوگ کسی وجہ سے نوزائیدہ بچے ہسپتال میں چھوڑ جاتے ہیں، کوئی مناسب جوڑا مل جائے تو ہسپتال والے بچہ ان کو گود دینے کو دے دیتے ہیں۔ اسی عورت نے وعدہ کیا کہ اگر میری بہن کو ایسا کوئی بچہ ہسپتال میں ملا وہ ہسپتال کی انتظامیہ سے بات کرے گی۔ کچھ دنوں بعد اس نے 1 سال بھر کی بچی لا کر دی کہ نوزائیدہ تو نہیں ملی لیکن یہ بچی کوئی ہسپتال میں لوارث چھوڑ گیا ہے۔ وہ بچی ہم نے لے لی اور عورت منہ مانگا انعام لے کر چلی گئی اور پھر کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئی۔ حیا وہی بچی ہے جس کو ہم نے اولاد کی طرح پالا ہے۔ اس بچی کو خبر نہیں کہ ہم اس کے والدین نہیں، تاہم ہم کو ضرور یہ خدشہ ہے کہ ہماری وفات کے بعد قریبی رشتہ دار اس حقیقت سے ضرور بچی کو آگاہ کر دیں گے۔ حیا کی والدہ کے منہ سے یہ بات سن کر میرا سوکھا ہوا زخم ہرا ہو گیا۔ میں نے اس عورت کا حلیہ پوچھا جس نے بچے کو ان کو لا کر دیا تھا۔ انہوں نے زکیہ جیسا حلیہ بتایا تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ تبھی میں نے سوال کیا، بہن کیا حیا کی بچپن کی کوئی تصویر آپ کے پاس ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں ہے، تو وہ البم اٹھا لائیں اور تصویر دکھائی۔ یہ اسی روز کی ہے جب بچی ہم کو عورت نے دی تھی، یہ سوچ کر اتروائی تھی کہ اگر کسی کی بچی کھوئی ہے تو یقیناً والدین اخبار میں اشتہار دیں گے، لیکن کسی اخبار میں اس کی فوٹو نہ دیکھی اور نہ ہی اشتہار چھپا دیکھا۔
تب ہم نے اللہ کی رضا جان کر اس کو ہمیشہ کے لیے اپنا سمجھ لیا۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر حیا کی والدہ نے کہا، بہن آپ سوچ رہی ہوں گی نہ جانے کس کا خون ہے، تو آپ ایسا نہ سوچیں۔ حیا ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ نکاح سے پہلے آپ کو میں نے ساری حقیقت بتا دی۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ رشتہ نہ لیں، لیکن ہم دونوں میاں بیوی کا کل اثاثہ حیا ہے۔ ویسے بھی ہماری ساری جائیداد اسی بچی کی ہے۔ یہ بات نہیں ہے بہن، میں تو کسی اور وجہ سے گمسم ہو گئی ہوں۔ آج سے 22 برس قبل میری سال بھر کی بچی ایک ملازمہ اغوا کر کے لے گئی تھی، جس کا زخم میرے دل میں آج بھی ہرا ہے۔ اب بچی کی تصویریں دیکھ کر یقین ہو گیا کہ یہ بچی میری ہے۔ یہ فراک جو اس نے اس تصویر میں پہنی ہوئی ہے مجھے آج بھی یاد ہے۔ میں مسلسل رو رہی تھی۔ اس عورت نے اپنا نام زکیہ بتایا تھا۔ چند دن ہمارے گھر کام کیا اور پھر دھوکے سے میری اسما کو ہماری نظروں سے اوجھل کر دیا۔ روپے کی لالچ میں انسان واقعی اندھا ہو جاتا ہے۔ اسما کی بچپن کی تصویر میں نے جب حیا کی امی کو دکھائی تو وہ حیران ہو گئیں۔ بولی آپ نے صدقے دل سے اتنے عرصے سے دعا کی اور امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، تبھی خدا نے آپ کو آپ کی بیٹی سے ملا دیا اور آپ کو گناہ کبیرہ کرنے سے بچا دیا، کیونکہ اگر آج میں آپ کو یہ حقیقت نہ بتاتی تو شاید ارسلان اپنی بہن سے نکاح کر لیتا۔ واقعی کئی تصویروں میں اس نے وہی فراک پہن رکھی تھی جو میرے پاس محفوظ تصویروں میں ہے۔ حالانکہ اسما سے میں نے پوچھا اب ہم کیسے حیا کو حقیقت سے آگاہ کریں گے؟ اسے بے حد صدمہ ہوگا، کیونکہ وہ آپ کو ہی اپنا والدین سمجھتی ہے، جبکہ میرا دل بھی جذبات سے پھٹا جاتا ہے۔ فکر نہ کرو، میں اسے خود بتا دوں گی اور سمجھا دوں گی۔ آپ اس کے بچپن کی تصویروں والا البم مجھے دے دیں۔ میں نے تصویریں اس کے حوالے کر دیں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے مجھے میری بیٹی سے ملا دیا اور مجھے گناہ کبیرہ کرنے سے بھی بچا دیا، ورنہ آج حیا کا ارسلان سے نکاح ہو جاتا۔ یہ میری دعاؤں کا ہی ثمر تھا کہ رب تعالیٰ نے مجھے 22 برس بعد اپنی بیٹی سے ملا دیا۔ مجھے نہیں معلوم ان لوگوں نے کیسے حقیقت حال سے حیا کو آگاہ کیا۔ بچی کو صدمہ ہوا، کیسے اس نے صدمہ سہا۔ بہرحال جب فون کر کے ان لوگوں نے ہم کو بلایا تو حیا مجھے دیکھتے ہی مجھ سے لپٹ گئی۔ وہ ہنس رہی تھی، مگر میرا روتے روتے برا حال ہوا۔ تبھی اس نے مجھے پیار کر کے چپ کرایا اور بولی، ارے ارے امی، آپ روتی کیوں ہیں؟ آپ کو تو خوش ہو جانا چاہیے، اور دیکھیے میں کتنی خوش ہوں۔ مجھے 2 مائیں، 2 ابو اور بہن بھائی مل گئے۔ اب ایک میری شرط ہے، میں جب جی چاہے گا آپ کے ساتھ رہوں گی، جب جی چاہے گا اپنی امی ابو کے گھر آ جاؤں گی، مجھ پر کوئی پابندی نہ ہوگی۔ ہرگز نہیں میری بچی، تم پر بھلا کون پابندی لگا سکتا ہے؟ اور یہ تو میرے خوشی کے آنسو ہیں، میں نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے بعد ثنا اور حیا کے 2 گھر ہو گئے۔ جب ان کا جی چاہتا وہ جہاں رہنا چاہتی چلی جاتی۔ دونوں کی شادی کے بعد بھی 2 میکے تھے۔ ان کے مزے تھے اور ہم بھی خوش تھے کہ جب بچے خوش ہوں تو ماں باپ کے دلوں کو بھی مسرت ملتی ہے۔